आइज़िक टीवी के प्रोग्राम सांझा पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट महनाज जावेद। नाज़रीन, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको क्रिसमस मुबारक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज विलादत अल मसीह है, बहुत ही खूबसूरत दिन और प्यार मोहब्बत वाला दिन है। ये ऐसा दिन है जिसमें हम हर तरफ खुशियाँ बांटते हैं और खुशियाँ समेटते हैं। नाज़रीन, और हमारा क्रिसमस का पैगाम भी यही है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। आज के दिन ना सिर्फ हम अपना और अपने अजीज़ व अकारब का ख्याल रखें, बल्कि इर्द गिर्द भी जो भी लोग हैं, खा किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारा क्रिसमस का पैगाम भी यही है। आज के खूबसूरत दिन पर जितना खूबसूरत और अहम दिन है, उतनी ही आज की हमारी मेहमान भी खूबसूरत, बेबाक और निडर हैं। और सबसे बड़ी बात, वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। जैसे ही मैं उनका तारुफ़ करवाऊँगी, आप लोग बखूबी उनसे वाकिफ़ होंगे। तो हमारी आज की मेहमान हैं आसिया नासिर साहिबा। जी आसिया नासिर साहिबा, आपको सांझा पाकिस्तान के लिए खुश आमदीद। जी, बहुत शुक्रिया महनाज साहिबा आपका और आपकी सारी टीम का कि आपने मुझे आज इस बाबरकत दिन के मौका पर जो है अपने टीवी चैनल पर आने की दावत दी है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके सारे व्यूअर्स की तरफ और पूरी दुनिया भर के मसीहियों को यौम तजस्सुमुल मसीह की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। यकीनन आपने बहुत सच कहा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रिसमस का त्यौहार सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि क्रिसमस का दिन जो है वो नजात का दिन है। क्रिसमस के दिन हमारे मुनज्जी खुदावन यसुअल मसीह जो कि सुलह सलामती और के शहज़ादे हैं, वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए ताकि इस दुनिया में अपने को अपने नूर से मुनव्वर करें और इस दुनिया में अमन का। बिल्कुल मैम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम सांझा पाकिस्तान का मकसद अपनी तमाम ख़वातीन लीडर्स को सामने लाना है और हम इस प्रोग्राम के वजह से हम जान पाते हैं अपनी इन ख़वातीन का अंदाज़े क़यादत। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी आज की मेहमान आसिया नासिर साहिबा हैं, तो हम आसिया नासिर साहिबा से पूछना चाहेंगे कि आसिया साहिबा, किस तरीके से आपने अपने इस करियर का आगाज़ किया और किस तरीके से आपने ये सोचा कि आपको पॉलिटिशियन बनना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया महनाज। मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि मेरे ख़्याल में ये खुदावंद यसुअल मसीह का जो है प्लान था कि मैं सियासत में आऊँ और अपने लोगों की नुमाइंदगी करूँ, लेकिन इसके साथ साथ खुदावंद की तरफ से ही था कि मेरे वालिद साहब जनाब रफ़ीक गिल साहिब, जो कि एक मंजे हुए सियासतदान हैं और थे खुद, और उन्होंने इससे पहले 5 जो इलेक्शंस थे उनमें हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बेटी होने के नाते उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी लेगेसी को मैं ही आगे लेकर चल सकती हूँ। और उनका जो विज़न था, उनकी जो रोया थी, वो देख रहे थे कि मैं उसको पूरा कर सकती हूँ। तो फिर उन्होंने 2002 के इलेक्शन में अपनी जगह पर मुझे इलेक्शन के लिए नामज़द किया। खुदावंद ने मुझे पहली दफ़ा में कामयाबी दी और मैं पहले समझती थी कि शायद ये कोई इत्तेफाक से हुआ है, लेकिन ये महज इत्तेफाक नहीं था। ये खुदावंद की तरफ से एक प्लान था और खुदावंद का ही प्लान था कि मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान और सबसे मोअज़्ज़ज़ ऐवान में अपने लोगों की आवाज़ बनूं, उनकी नुमाइंदगी करूं। तो इस तरह से मेरा सियासत में आना हुआ। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अपने वालिद साहब के साथ उनकी तमाम सियासी सफ़र और सियासी ज़िंदगी में मैं उनके हर कदम पर उनके साथ रही, हर इलेक्शन में, और वही मैं समझती हूँ कि मेरी सियासी तरबियत थी और वहीं से मैंने अपनी जो सियासत है उसको सीखा। और मेरे पास जो भी ख़यालात हैं, मेरी जो भी रोया है, विज़न है, मैं समझती हूँ कि ये सारी मेरे वालिद साहब से इंस्पायर्ड है और उन्हीं का दिया हुआ ये सब कुछ है। ये सलाहियतें जो हैं, खुदावंद यसुअल मसीह के बाद मेरे वालिद साहब ने इन मेरी जो सलाहियतें थी उनको उन्होंने, आप कह सकते हैं कि पॉलिश किया और उन्होंने ही मेरी जो है वो गाइडेंस की। जी आसिया साहिबा, जैसे आप बता रही हैं कि ये फैमिली से ही आपको मिला, आपके वालिद साहब जो थे वो एक अच्छे मंजे हुए पॉलिटिशियन थे, तो एज ए वुमेन जो है वो किस तरीके से आप इसको अपने करियर को देखती हैं? और यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस भी आपने फ़ेस किए होंगे। यकीनन आप पाकिस्तान में सियासत और फिर ख़वातीन में हमेशा कहती हूँ कि मैं 3 दफ़ा अक़लियत हूँ। एक तो मेरा ताल्लुक़ सूबा बलूचिस्तान से, जो कि एक छोटा सूबा है, फिर मैं एक ख़ातून हूँ और उसके साथ साथ एक अक़लियत हूँ, और मैं इस दफ़ा से तीन तरह से मैं अक़लियत हूँ। तो वैसे ही अक़लियतों के लिए या जो है मार्जिनलाइज कम्यूनिटीज़ के लिए यहाँ पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, तो फिर ख़वातीन के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होगा। मुझे भी ज़िंदगी के हर मोड़ पर और ख़ास तौर पर जो मेरा सियासी सफ़र है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा चैलेंज जो एक जो खातून के लिए होता है, जो सियासत के मैदान में आती है, वो सबसे पहले एक्सेप्टेंस का होता है कि शायद हमारे लोग जो हैं वो अब तक जो है विमेन लीडर्स को एक्सेप्ट
کرنے کا مائنڈ سیٹ ابھی تک اس طرح سے گروم نہیں کیا، اس طرح سے پنپا نہیں ہے، اور اکثر اوقات ہم ایک ایسا مائنڈ سیٹ دیکھتے ہیں کہ وہ صرف ایک مرد کو ہی لیڈر کی شکل میں دیکھتے ہیں. لیکن اگر ہم خداوند کے پاک کلام میں دیکھیں، پرانے عہد نامے سے نئے عہد نامے تک، تو ہر دور میں ہم دیکھیں گے کہ خواتین لیڈرز جو ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اب بھی آج بھی کر رہی ہیں. آج بھی ہمیں روت، نومی، آستر اور بہت سارے جو بائبل کے کردار ہیں وہ آج بھی ہمیں اس دنیا میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. تو یقیناً یہ مشکلات تو ہیں، لیکن میرے خیال میں کہ خواتین جو ہیں ان میں کسی طرح بھی مردوں سے کوئی صلاحیت کم نہیں ہوتی ہے، اور جو خواتین سیاستدان ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بھرپور منوایا ہے. اور جس دور میں پارلیمنٹ میں آئی اس وقت خواتین کی بہت کم تعداد تھی. اس وقت پولیٹکس شاید خواتین کے لیے ایک نو گو ایریا سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت پارلیمنٹ بھی شاید خواتین کی جو نشستیں تھیں ان کو ایز اے بونس سیٹ یا ایز اے سویڈش سمجھا کرتی تھی، اور ان کو اتنا سیریس نہیں لیتی تھی. لیکن مجھ سمیت بہت ساری خواتین جو ہیں انہوں نے اپنی کارکردگی سے یہ ثابت کیا کہ خواتین کسی بھی طور کسی میدان میں مردوں سے پیچھے نہیں. جی بالکل. تو آسیہ صاحبہ، جب آپ پارلیمنٹ میں تھیں تو کس طریقے سے آپ نے باقی ساری کمیونٹیز کی طرف سے ان سب کا کیسا بیہیویئر تھا، یا کیسا ان کا جو تھا وہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا؟ میں سمجھتی ہوں کہ شاید ایکسیپشنل کیس بھی ہو. خداوند کے فضل سے مجھے اس طرح سے جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کی جانب سے اتنا جو ہے کبھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. میری جماعت جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے میرا تعلق ہے. میری جماعت سمیت باقی تمام جماعتوں نے ہمیشہ مجھے انکریج کیا، اور ہمیشہ انہوں نے جو ہے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ میں اپنے لوگوں کی آواز جو ہے بلند کروں. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی کہوں گی کہ سب سے پہلے تو خداوند کا فضل ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی تعلیم اور آپ کی محنت اور آپ کی جو کمٹمنٹ ہے. اکثر ایک بات بحث چلتی ہے کہ جی الیکٹڈ یا سلیکٹڈ. میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ بات الیکٹڈ یا سلیکٹڈ کی نہیں ہے، یہ بات ہے کمٹمنٹ کی، یہ بات ہے پیشن کی. اگر آپ کے پاس جذبہ ہے، اگر آپ کے دل میں خداوند نے اپنی قوم کا درد رکھا ہے، تو میرے نہیں خیال کہ آپ کے لیے کوئی مشکل ہو سکتی ہے، یا آپ کے لیے کوئی چیلنج جو ہے وہ بہت زیادہ امپاسبل ہو سکتا ہے. بالکل. تو آسیہ صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بلوچستان میں خواتین کے لیے بھی بہت سا کام کیا ہوگا، تو کیا آج کل جو ہے وہ خواتین آگے آ رہی ہیں، یا ان کے لیے جو پہلے مشکلات تھیں وہ کچھ کم ہوئی ہیں، یا ابھی بھی اسی طرح کی ہرڈلز ان کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، اب میرے خیال میں کہ خواتین کے لیے بہت زیادہ سپیسز کریٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ 2009 میں جو ہے قانون سازی ہوئی، جس کی نتیجے میں خواتین کو 10% جو ہے ملازمتوں میں کوٹا ملا. اس کی وجہ سے آپ کو ہر طرف خواتین کی ویزیبلٹی نظر آتی ہے. اب ایٹ آل ٹیئرز آف گورنمنٹ اینڈ پبلک پرائیویٹ سیکٹر یو سی the visibility of women. Women are there, they کالجز میں، یونیورسٹیز میں، بلکہ تعلیم کے شعبے میں اس وقت بچیاں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے، کسی بھی صوبے سے یا نسل سے ہے، وہ آپ کو نمایاں نظر آتی ہیں، اور ان کی لگن اور ان کی جستجو بھی نظر آتی ہے، ان کا سیریسنس نظر آتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کافی حد تک جو ہے وہ تبدیلی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. اور گزشتہ ادوار میں جو قانون سازی ہوئی، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے، یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ ویمن پارلیمنٹری کاکس کا، جس کی میں ایک فاؤنڈنگ ممبر بھی ہوں، جس کی بنیاد 2008 میں رکھی گئی. اور ویمن پارلیمنٹری کاکس واز ابو پارٹی لائنز. اس میں تمام جماعتوں کی خواتین جو ہیں وہ اپنی جو سیاسی وابستگیاں اور سیاسی جماعتوں سے بالا تر ہو کر ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس میں کام کرتی ہیں. اور اس وقت 2008 سے لے کر 2014 تک ہم نے تقریباً 30 جو ہیں قانون سازیاں کی، لیجسلیشنز کی، پرٹیکولرلی فار ویمن، جس میں ڈومیسٹک وائلنس کا بل، جس میں ہراسمنٹ اگینسٹ ویمن کا بل، جس میں ایسڈ تھروئنگ کا بل، جس میں ڈومیسٹک ورکرز کا بل، اور اس طرح کے بہت ساری جو بلز ہیں وہ پاس بھی ہوئے، وہ قانون بھی بنے، جس سے آج جو ہے خواتین کو بہت زیادہ تحفظ بھی ملا ہے. جی بہت بہت شکریہ آسیہ صاحبہ آپ کی اتنی خوبصورت باتوں کے لیے. آسیہ صاحبہ، میں پوچھنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے آپ یہاں تک پہنچی ہیں، اتنی کامیاب لیڈر بنی ہیں، آپ یقیناً ہماری مینورٹیز کے لیے خاص کر آپ رول ماڈل ہیں. تو ہماری جو کرسچن خواتین، ہماری کرسچن بچیاں جو ہیں، جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں، وہ لیڈر بن کر سامنے آنا چاہتی ہیں،
تو ان کے لیے تھوڑا سا آپ کیا ان کو بتانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے ان کو اپنی اسٹرگل جو ہے وہ کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے؟ جی میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میرے خیال میں کہ اب ضرورت بھی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو، اپنی بچیوں کو، بچوں کو جو ہے تربیت دیں. اور ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کے پاس فرنٹ لائن نہیں ہے، تو وہ فرنٹ لائن کون تیار کرے گا؟ وہ فرنٹ لائن ہم نے تیار کرنی ہے. ہم نے اپنے بچوں میں سب سے پہلے تو 2 باتیں ہیں جو میں ہمیشہ کہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خداوند سے وفاداری اور پھر اپنے والدین کی فرمانبرداری، یہ بہت ضروری ہے. دوسرا تعلیم. جب تک ہماری قوم کے بیٹے اور بیٹیاں تعلیم نہیں حاصل کریں گی، خاص طور پر ہائر ایجوکیشن، اس وقت تک میں نہیں سمجھتی کہ ہماری قوم جو ہے مکمل طور پر ترقی کے دھارے میں شامل ہو سکے گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی حاصل کریں. جو بچے نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے، انہیں چاہیے کہ وہ یہ اپنی زندگی برباد کرنے کے بجائے، فارغ رہنے کے بجائے کوئی ہنر سیکھیں، اور اس کے بعد جو بھی کام کریں. اور خداوند کے پاک کلام میں بھی یہی لکھا ہے کہ جو بھی کرو یہ جان کے کرو اور جی جان سے کرو کہ خدا کے لیے کرتی ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچے ایک تو اپنے جو مذہب ہے، اپنے جو ہے چرچ سے ان کی وابستگی بہت ضروری ہے. اس کے بعد ان کا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. اور تیسرے نمبر پر میں سمجھتی ہوں کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بہت زیادہ ضروری ہے. ان کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یقیناً ہمارے بچے جو ہیں ان میں کسی طور بھی کسی سے کم صلاحیتیں نہیں ہیں. اور ہماری بچیاں، سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک مضبوط کردار ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں. پیرنٹس کے لیے بھی جو ہے وہ جی بالکل، اور خداوند کے پاک کلام میں بھی لکھا ہوا ہے پیرنٹس کے لیے خاص طور پر یہ اصلاح ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. اور میرے خیال میں ہمارے جو خاص طور پر اس وقت جو خاندان ہیں وہ بہت زیادہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے. بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ آ گیا ہے، تو اب اس کو ہم نے سنوارنا بھی ہے. اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ خاندان کا جو یونٹ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور بہت سارے مسائل، جیسے ابھی بہت زیادہ بات ہوتی ہے فورس کنورژن پہ یا اس طرح کے جو مسائل ہیں، ان کا ایک ہی حل ہے کہ ہم جو خاندان کا یونٹ ہے اس کو مضبوط کریں. اور کہیں نہ کہیں ہم مذہب سے بھی دور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل جو ہیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ شاید جو ہے روحانی طور پر یا ہمیں اپنے مذہب سے اس طرح آگاہی نہیں ہے. بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی چرچ سے باہر ہے. بہت ضروری ہے کہ وہ جو تعداد ہے وہ چرچ میں واپس لائی جائے. چرچز بن رہے ہیں لیکن خالی ہیں. اور اب اس کے ساتھ ساتھ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ صرف بچوں کو اس دنیا میں لانا نہیں ہے، بلکہ بچوں کو اس دنیا میں تیرنا بھی سکھانا ہے. جی بالکل. تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ ہم آسیہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں، تو ہم آسیہ صاحبہ سے اتنے خوبصورت دن پر جو ہے وہ یقیناً پوچھنا چاہیں گے کہ آپ اپنی پوری کمیونٹی کو، پورے تمام وہ لوگ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس کو کرسمس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنی کمیونٹی کے لیے یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ ہو. خداوند نے ہمیں کہا کہ تم سر ہو، دم نہیں. تو میرے عزیزوں، میرے بہنوں، بھائیوں، بچوں، آئیں ہم اپنی اصل حیثیت کو جانیں، ہم اپنے اصل مقام کو جانیں کہ ہم کس شخصیت کے پیروکار ہیں. ہم دنیا کائنات کے اس شخص کے یا اس ہستی کے پیروکار ہیں جو کہ امید جہان ہے، جو کہ دنیا کا نجات دہندہ ہے. تو ہمیں میرے خیال میں اس کے جو ہے خداوند یسوع المسیح کے جو فرمان ہیں ان پر مکمل طور پر ہی ہم عمل کر کے حقیقی طور پر اپنا اس دنیا میں کردار ادا کر سکتے ہیں. اور یقیناً مسیحی لوگ جو ہیں وہ میرے خیال میں اگر کروڑوں لوگوں میں بھی کھڑے ہوں تو انہیں سب سے یونیک نظر آنا چاہیے. اور خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہنر اور علم کا خزانہ بن جائیں. میں چاہتی ہوں کہ یو اسٹینڈ یونیک ان the world, because when you will stand unique in the world will listen to you, and when the world will listen to you, they will follow you, and when they will follow you, you will emerge as a leader. میں اپنے بچوں کو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ لیڈر دیکھنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ علم، ہنر اور تحقیق میں سب سے آگے ہوں، اور وہ جو ہیں اس دنیا میں وہ اپنی حیثیت کو جانیں کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے محکوم نہیں ہیں، بلکہ مسیحی لوگوں کو خداوند نے ایک خاص جو ہے وہ تحفہ دیا ہے، اور وہ تحفہ ہے محبت کا، احسار کا، قربانی کا. اور یہی اہم پلر ہے مسیحیت کے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کا جو تہوار ہے، کرسمس کا جو دن ہے، یہ خوشیاں بانٹنے کا دن ہے.
کرسمس کا تہوار جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بلیسنگز بانٹنے کا دن ہے، اور کرسمس کا تہوار جو ہے وہ امن اور صلح اور سلامتی کا تہوار ہے، کیونکہ اس دن صلح، سلامتی اور امن کا شہزادہ خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا۔ جی بہت بہت شکریہ آسیہ صاحبہ، بہت خوبصورت پیغام آپ نے جو ہے ہمارے عوام کو دیا ہے، ہمارے ناظرین کو دیا ہے، یقیناً ناظرین بھی جو ہے اس پیغام سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ تو آسیہ صاحبہ، پروگرام ختم ہونے سے پہلے جو ہے ہم کرسمس کی خوشیوں میں ہم سب شریک ہیں، اور ہم کرسمس کا کیک بھی کاٹیں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ جاتے جاتے آپ ایک دفعہ ہمارے پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیں، اور ہماری جو بالکل نوجوان بچیاں ہیں ان کو بھی ایک خوبصورت سا پیغام دیتی جائیں۔ جی بہت شکریہ۔ میں تو سب سے پہلے آپ کا جو سانجھا پاکستان ہے اس پروگرام کو جو ہے مبارکباد دینا شروع کروں گی، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی اس سوچ کو، اس کی ویژن کو جو اس کے پیچھے ہے، کہ ایک ایسا پروگرام شروع کیا جائے جس میں ہماری جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری وہ بچیاں جن میں صلاحیت ہے اور جو کہ اپنی فیلڈ میں کسی طریقے سے ایکسٹراڈنری پرفارم کر رہی ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کی شناخت جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائی جائے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی یونیک قسم کا پروگرام ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے۔ آل مائی بیسٹ وشز فار یو، اور یقیناً آنے والے دنوں میں ہم بہت ساری اور خواتین کو دیکھیں گے جو کہ اپنی زندگی میں اور اپنے سرکل میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ آسیہ صاحبہ، جیسا آپ نے کہا، ہمارا اس پروگرام سانجھا پاکستان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں جو لیڈرز بن چکی ہیں، یا وہ بچیاں جو ابھی لیڈرز بننا چاہتی ہیں یا لیڈر بننے کے لیے محنت کر رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے ان کو جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کے آئیں اور ان کی کاوشوں کو سراہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اور دیکھتے رہیں سانجھا پاکستان۔